अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, देखते रहो टीवी के साथ। मैं हूँ सरिश कंवल। नाजरीन, अगर हम शेर और शायरी के हवाले से बात करें तो ये ज़िंदगी को, इंसानी ज़िंदगी को एक मतलब देती है। शेर और शायरी एक ऐसा दर्ज, ऐसी तदरीस है जो इंसानी सकाफ़त में सालों से होती आ रही है, और यही वो चीज़ है जो इंसान को रास्ते दिखाती है। कहते हैं कि भटके हुओं को अगर रास्ते देखना है तो शोहरा के दरवाजे पे जाना चाहिए। नहीं इल्ज़ाम कोई भी किसी पर, खुद पशेमां हूँ अपनी सादगी पर। सामीन, आज हमारे साथ मौजूद हैं नज़ीर हुसैन। नज़ीर साहब, आपका हल्काए अरबाब ज़ौक़ गिलगित से ताल्लुक़ है, और जमशीद खान दुखी जिनकी रिसेंटली डेथ हुई है, उनके साथ आपने 12 साल अपनी ज़िंदगी के उनके साथ सर्व किए हैं। आपकी पूरी ज़िंदगी शेर व शायरी में और शिना अदब में गुजरी है। सर, वेलकम टू द प्रोग्राम। बहुत शुक्रिया सहरिश आपका और आपके चैनल का, देखते रहो टीवी का, और आपकी पूरी इंतज़ामिया का मैं मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया और मुझे इस काबिल समझा कि मैं आज आपके साथ कुछ गुफ्तगू करूँ। थैंक यू सर। सर, क्या आपकी मोटिवेशन थी कि आपने पोइट्री को एज ए कैरियर लिया, और क्या आप पोइट्री को कैरियर लेके ही हैं या कोई साथ और काम कर रहे हैं, या किस तरह से आपके अंदर ये शौक़ डेवलप हुआ? गालिब का एक शेर है कि मेरे ख्याल में सब पुश्त से है पेशे आबा सिपागिरी, कुछ शायरी ज़रिया इज़्ज़त नहीं मुझे। तो आपने कहा कि पोइट्री गम रोज़गार का ज़रिया तो खैर नहीं है। रोज़गार के लिए इंसान को कुछ और करना पड़ता है, बल्कि शायर को कुछ तगदो करनी पड़ती है ज़िंदगी के लवाज़िमात को पूरे करने के लिए। तो मैं GB सेक्रेटेरिएट में मुलाजिम हूँ, और शायरी को कैरियर के तौर पे लेने का जो सवाल है आपका, ये कोई भी शायर मेरे ख्याल में शायर बनने के लिए कोई जस्तजू करके या कोई जद्दोजहद करके शायर नहीं बनता है। तो ये एक हसास लोग होते हैं जो अपने जज्बात और माशरे में बसने वाले जो लोग हैं, उनके जज्बात की अक्कासी करते हैं शेर व शायरी के ज़रिए। सर, ये कहा जाता है कि शायर तब तक शायर नहीं बनता जब तक उस सिचुएशन से वो गुजरता नहीं है। क्या आपके साथ भी ऐसा कुछ था? बिल्कुल। ट्रेजेडी शायरी के लिए मेरे ख्याल में बहुत ज़रूरी है। बहुत से और भी शोरा यही कहते हैं कि शायर के साथ जब ट्रेजेडी होती है तो उसकी शायरी में बहुत निखार आ जाता है, उसकी शायरी में तासीर ज़्यादा बढ़ जाता है। तो अगर मेरी शायरी में कुछ तासीर आप या सुनने वाले महसूस करते हैं तो फिर ज़ाहिर बात है कोई ट्रेजेडी हुई होगी। अच्छा सर, एक सवाल, शायर पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं? शायर पैदा होते हैं या बनाए जाते हैं, इस हवाले से मेरा ख़्याल ये है कि शायर बनने से पहले जो हसास बंदा होता है, जिसको आम माशरे के लोगों की निस्बत अपने इर्द गिर्द होने वाले वाक़यात या अपनी ज़िंदगी के बारे में उसका ज़ाविया निगाह है वो मुख्तलिफ होता है। तो फिर जब वक्त गुज़रने के साथ साथ उसका ये जो ज़ाविया निगाह है ज़िंदगी के हवाले से, या उसके इर्द गिर्द जो मनाजिर हैं उनको बयान करने का उसको एक सलीका आ जाता है। उसको मेरे ख्याल में वो शायरी ही वो समझता है कि एक बेहतरीन ज़रिया है जिसमें वो अपने ख़यालात को परो सकता है, जिसमें अपने माशरे के जो लोग हैं उनके एहसासात और उनके जज्बात की वो अक्कासी कर सकता है। बिल्कुल। इससे मुझे एक और बात याद आई कि किसी स्कॉलर ने किताब में लिखा था कि इंसान ने आज तक वही अल्फाज बयान किए जो कि उसने फ़ील किया, यानी जज्बात को देखे वो अल्फाज, और शायरी ही वही चीज़ है जो आपके एहसासात और जज्बात को अच्छी तरीके से पोर्ट्रे कर सकती है। सर, जमशीद खान दुखी साहब जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई, आपने उनके साथ अपनी ज़िंदगी के 12 साल गुजारे। कैसा वो टाइम था और कैसी पर्सनालिटी थी? क्योंकि जमशीद खान दुखी के जो एक रिवोल्यूशनरी पोइट, गिलगित में जब हालात ख़राब थे, उनकी पोइट्री ने बहुत हेल्प किया अमन को बरकरार रखने के लिए। उनके और उनके जो तमाम टीम है हल्काए अहबाब ज़ौक़, इन्होंने बहुत सारी कोशिशें की, और उनकी पोइट्री ये बताती है कि उन्होंने किस तरह से अमन को कायम करने के लिए तगदो किया। क्या सफ़र था सर ये ज़िंदगी का? जमशीद खान दुखी साहब को खोने के बाद अब भी दिल ये नहीं मानता है कि हमने कितने कीमती इंसान को खो दिया है। और खुशा नसीब की मुझे उनके साथ कम बेश 2008-10 से उनके साथ उठने बैठने, उनसे सीखने का मुझे मौका मिला। हमारे माशरे का एक अलमिया ये है कि लोगों को बाद अज़ मर्ग ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ज़्यादा याद करते हैं। और शायरों और फ़नकारों के साथ तो ये और भी ज़्यादा है कि जब वो इस दुनिया में नहीं होते हैं तो लोग उनको देवता बनाते हैं, मगर जब वो
معاشرے میں حیات ہوتے ہیں تو اتنی امپورٹنس ان کو نہیں ملتی ہے۔ دکھی صاحب کتنے قیمتی انسان تھے، کس قدر وہ اپنے لوگوں سے محبت کرتے تھے اور تعصب اور نفرت سے کتنے وہ دور تھے، اس کا اندازہ ان لوگوں کو ہی ہو سکتا ہے جو اس کے قریب تھے، جو اس کے ساتھ اٹھنا ان کا بیٹھنا تھا۔ تو دکھی صاحب ہمیشہ ان کی شاعری میں آپ دیکھیں تو وہ تعصب کو رد کرتے ہیں، وہ محبت کی تبلیغ کرتے ہیں، وہ وفا کا درس دیتے ہیں، وہ ہمدردی کی باتیں کرتے ہیں، وہ مل بیٹھنے کی ہی باتیں کرتے ہیں۔ تو دکھی صاحب بس یہی تھا ان کا کل اثاثہ، وہ سرمایہ حیات ہی یہی سمجھتے تھے۔ جو اپنا تخلص رکھا، جمشید تو ان کا نام تھا، دکھی تخلص بھی کچھ اس طرح سے رکھا، پھر ان کی شاعری سے کبھی آپ کو اس حوالے سے ان سے کبھی بات کرنے کا یا پھر ایسا موقع ملا کہ انہوں نے یہ تخلص کیوں رکھا تھا؟ جی، یہ تو ان سے پوچھنے کی میرے خیال میں ضرورت بھی نہیں تھی۔ معاشی اعتبار سے وہ بالکل سٹیبل آدمی تھے، بہت خوشحال آدمی ہیں، ان کو اس حوالے سے کوئی دکھ میرے خیال میں نہیں تھا۔ دکھ تھا تو یہی تھا کہ لوگ کیوں تعصب میں ہیں، کیوں لوگ تفرقے میں ہیں، کیوں لوگ بٹے ہوئے ہیں، کیوں لوگ مذہب اور فرقے اور علاقیت اور رنگ و نسل کے نام پہ ایک دوسرے کا خون بہاتے ہیں۔ یہی دکھ ان کو تھا اور یہی دکھ ان کو کھایا جا رہا تھا۔ آپ دیکھیں کہ ان کی آخری زندگی کے آخری ایام تھے، تب تک ہم ان کے ساتھ رہے۔ کبھی انہوں نے اپنا جو مرض تھا وہ بہت مہلک جو ان کا مرض تھا، اس حوالے سے اس نے اف تک نہیں کی، لیکن اس وقت بھی وہ کہتے تھے کہ آؤ محبت کی ہی باتیں کریں، تعصب کو ہم ہوا نہ دیں، اور مل بیٹھنے اور بھائی چارگی کی ہی وہ باتیں کر رہے تھے۔ تب بھی وہ اپنی بیماری سے وہ اف تک نہیں کرتے تھے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ قومی دکھ کی وجہ سے ہی دکھی تھے، قومی دکھ کی وجہ سے دکھ تھے۔ سر ایک اور بات، یہاں پہ گلگت بلتستان میں کچھ شعراء کو جو ادب سے منسلک لوگ ہیں، ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے، ان کو انکرج کرنے کے لیے کوئی اکیڈمی یا کوئی ایسا ادارہ نہیں بنا ابھی تک، تو آپ کیا ضرورت محسوس کرتے ہیں کہ ان شعراء کو، جیسے کہ آپ نے کہا کہ مرنے کے بعد ہی ان کو ان کا وہ مقام ملتا ہے جو ان کی زندگی میں ملنا چاہیے، پر زندگی میں ان کو تو شاید بہت سارے دکھ ہی ملتے ہیں، جیسے دکھی صاحب کی آپ نے بات کی، تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یہاں پہ کوئی ایسا ادارہ بننا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ جو گورنمنٹ کے ادارے ہیں، جو پرائیویٹ سیکٹر، ان کو ان کے ساتھ کوپریٹ کرنا چاہیے، جو ٹیلنٹ ہے یہاں کا اس کو آگے کرنا چاہیے؟ کسی شاعر کا شعر ہے کہ اے میرے فن کے پرستار تجھے کیا معلوم، کتنے دکھ سہتا ہے فنکار تجھے کیا معلوم۔ تو جب بھی کوئی زہیب ہمارے بیہائنڈ دا کیمرہ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کوئی البم یا کوئی سانگ بن کے آ جاتا ہے تو لوگ بڑے مزے سے اس کو دیکھتے ہیں، فیس بک پہ، یوٹیوب پہ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، لیکن ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ کس قدر ایک پیچیدہ پروسیس سے، ایک تکلیف دہ مرحلے سے گزر کر یہ جو کوئی آئٹم بن کے ان کے سامنے آ جاتا ہے۔ اسی طرح آپ شاعر، ادیب یا اور کوئی مورخ ہے، ان سب کو دیکھیں تو وہ اپنے لیے کوئی کام نہیں کرتے ہیں، وہ قومی اور عوام کی ہی باتیں کرتے ہیں۔ تو ان کو سپورٹ کرنے کے لیے چاہے حکومتی سطح پہ ضرور کچھ ہونا چاہیے، اور اس کے علاوہ ہمارے جو حلقہ ارباب ذوق ہے، اس طرح کے ادارے ہیں، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ یہاں جو شاعر ہوتے ہیں وہ شعور کی ہی باتیں کرتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ معاشرے میں شعور کی کمی کی وجہ سے ہی ہم زبوحالی کا شکار ہیں۔ تو شعور کی تبلیغ کے لیے سپورٹ کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے معاشرے کو ہی سپورٹ کرتے ہیں، معاشرے کو ہی سپورٹ کرتے ہیں۔ سر آپ نے جیسے کہ کہا کہ اپنے شعور کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے شعراء کو سپورٹ کرنا چاہیے، کیونکہ انہی کے ذریعے جو ہے شعور زیادہ سے زیادہ پھیلتا ہے۔ تو سر ہمارے جو شعراء ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کا وہ مقام مل رہا ہے جو وہ ڈیزرو کرتے ہیں؟ اگر ہم مثال لے جان علی کی، پھر جمشید صاحب کی، پھر خالق طاہر صاحب ہے، ظفر وقار طاہر صاحب ہے، بہت سارے شعراء ہیں، میں نام لیتی جاؤں گی، بہت سارے شعراء ہیں، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کو ان کا وہ مقام، ان کی وہ عزت، ان کی وہ شہرت مل رہی ہے جو ڈیزرو کرتے ہیں؟ شاعر بنیادی طور پر چاہتا ہے کہ اس کے شعر کے لیے لوگ آہ اور واہ کریں، یعنی جو واہ واہ والا شعر ہے اس کے لیے واہ واہ ہو، اور جو پردرد کوئی شعر ہے اس پہ اسی طرح داد دی جائے۔ شاعر شہرت چاہتا ہے، لیکن جہاں تک بات ہے ہمارے معاشرے میں، تو ابھی ٹرینڈ جو ہے وہ چینج ہوتا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ ابھی شاعری کا ٹرینڈ جو ہے وہ لوگوں کا ٹیسٹ چینج ہو گیا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ شاعری میں کچھ تبدیلی آ جائے۔ تو اسی طرح لوگ
ہمارے جو نئے شعراء ہیں ان کو تو سنتے ہیں، اور ہمارے استاد بابا حریب بھی ہیں، استاد جان علی جو ہیں وہ اس وقت میرے خیال میں بیمار بھی ہیں، اللہ ان کو صحت دے اور طویل عمر عطا کرے۔ ان کو ہمیں چاہیے کہ ان کی حیات میں ہی ہم ان سے محبت کریں، جب یہ زندہ ہے تو ان کی قدر کریں، کیونکہ آپ دیکھیں کہ دوسرے جو معاشرے ہیں، مہذب جو معاشرے ہیں، وہاں وہ اپنے ادیب اور اپنے آرٹسٹ جتنے بھی ہیں ان کو وہ بہت بڑا مقام دیتے ہیں، بلکہ ہم بھارت میں دیکھیں تو وہاں وہ دیوتا کا درجہ دیتے ہیں اپنے فنکاروں کو، اپنے شاعروں کو، کیونکہ شاعری ایک ایسا شخص ہوتا ہے جو محبت اور امن اور بھائی چارگی کی باتیں کرتا ہے، اور وہ شعور کا مبلغ ہوتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں میرے خیال میں اب تک اتنی پذیرائی ہمارے شعراء کو نہیں ملی ہے، ان کو احترام اور ادب کے حوالے سے، تاہم شاعر کو اس کے شعر کے مطابق ہی داد ملتی ہے۔ بالکل سر، جتنی آپ شاعر کو انکریج کرو گے، جتنا آپ ان کو داد دو گے، اتنا ہی ان کو انکریجمنٹ ملے گا، پھر وہ بڑھ چڑھ کے کام کرنا چاہے گا۔ سر کوئی پیغام جو ابھی ہمارے تمام دیکھنے والے ہیں ان کے لیے، اور جن کو شعر و شاعری سے لگاؤ ہے، ادب سے جو لوگ منسلک ہیں، ان کے لیے کوئی پیغام تو میں نے پھر ہماری پہلے گفتگو میں بھی یہ بات ہوگی، ہمارا پیغام تو محبت ہی ہوتا ہے، اور جو نئے شعراء ہیں جو لکھنا چاہتے ہیں، بہت سے ہمارے ینگ شعراء ہیں، وہ فیس بک اور دوسرے ذریعے سے رابطہ بھی کرتے ہیں، وہ اپنی شاعری بھیجتے ہیں، بہت اچھی ان کی کوشش ہوتی ہے۔ شاعری کے لیے مطالعہ اور مشاہدہ بہت ضروری ہے، تو ہمارے جو نئے لکھنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ شعراء کو پڑھیں۔ اردو میں دیکھیں تو ہم غالب ہے بہت بڑا شاعر، میر تقی میر ہے، علامہ اقبال ہے، اور جون ایلیا نوجوانوں کا پسندیدہ ہے۔ تو میرا مطلب یہ ہے کہ ہمیں پڑھنا چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اپنی جو شاعری ہے اس کو کسی سینئر شاعر سے، یا ایسا کوئی فورم جہاں شاعروں کی بیٹھک ہوتی ہے، وہاں ان کو دکھانا چاہیے، اور کبھی اپنے آپ کو کوئی بہت بڑا شاعر میرے خیال میں نہیں سمجھنا چاہیے۔ عاجزی اور سیکھنے کا جو عمل ہے اس کی طلب سے ہی انسان بڑا بن جاتا ہے، اور بڑا تب بنتا ہے جب معاشرہ اس کو بڑا سمجھتا ہے۔ بڑا تب بنتا ہے جب معاشرہ اس کو بڑا سمجھتا ہے۔ یقیناً یہی بات ہے، جب کوئی سلوشن آپ کو نہیں ملتا ہے تو بابا قوم نے بھی یہی کہا تھا کہ چلے شہرا کے دروازے جب کھٹکھٹائے، جب شہرا کو ہم جب دیکھتے ہیں، ان کی شاعری سے، ان کی پوئٹری سے ہمیں بہت سارے راستے مل جاتے ہیں۔ میں تو کہوں گی کہ ایک خزانہ مل جاتا ہے جہاں سے انسان کو بہت سارے راستے ملتے ہیں، مصیبتوں کے جہاں پہ ہمیں حل نہیں ملتے، وہیں پہ شعراء کی شاعری سے ہمیں حل ملتے ہیں، اور ہمیں ان شعراء کو ان کا وہ مقام دینا چاہیے جو یہ ڈیزرو کرتے ہیں، اور ہمیشہ ہمیں ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھنا چاہیے۔ اور آخر میں جمشید خان دکھی صاحب کے لیے دعا کرنا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ پھر ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔